खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर नदीम मैसी और हम आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे अजीज़ों, हम एक बड़ी ही दिलचस्प टीचिंग सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं और ये टीचिंग सीरीज़ जो है ये बाइबल मुकद्दस के तारुफ़ के बारे में है। इसका नाम भी इंट्रोडक्शन टू द बाइबल है और हम इसमें बहुत सारे एपिसोड्स बनाएंगे। कम से कम 35 से 40 एपिसोड्स होंगे और अभी इतने ज़्यादा एपिसोड्स होने की वजह ये है कि बाइबल एक बड़ी किताब है और उसको पूरे तौर पर समझने के लिए हम ये सारी वीडियोस उसमें बनाएंगे और हमें इतनी ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ेंगी। और मज़ीद ये भी कि हम वीडियोस को शॉर्ट रखना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम तकरीबन 20 मिनट की एक वीडियो बनाएं। तो आज की ये पहली वीडियो जो है ये इंट्रोडक्टरी है। इसमें हम तारीफ़ करवाएंगे आपको कि ये जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू द बाइबल जो हम पेश करने जा रहे हैं, इसमें आप क्या सीखेंगे, इसको सीखने का आपको फ़ायदा क्या होगा, इसमें किस तरतीब से हम चीज़ों को देखेंगे और अगर हम उस तरह से ना देखें तो क्या हम बाइबल मुकद्दस को समझ सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि हम बाइबल मुकद्दस को मौसर तरीके से समझाने के लिए कि ये एक बड़ी किताब जो किताबों की एक लाइब्रेरी है उसको आसानी के साथ कैसे समझा जा सकता है, ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब जो है इसका सेंट्रल कैरेक्टर, इसका मरकज़ी किरदार खुदावंद यीशु मसीह है। ये सारी की सारी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। गो कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े किरदार हैं। आदम ले लें, नूह है, उसके बाद इब्राहिम है, इब्राहिम की औलाद है, इसहाक, यकूब और यूसुफ, और फिर मूसा जैसे बड़े बड़े किरदार हैं, फिर दाऊद जैसे बड़े किरदार हैं, सुलेमान जैसे एक शहनशाह का जिक्र है। लेकिन वो सारे इस किताब के मरकज़ी किरदार नहीं। इस किताब का मरकज़ी किरदार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है और ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कही है। बाइबल मुकद्दस में हमें 5 ऐसे हवाले मिलते हैं जिनमें खुदावंद यीशु मसीह खुद ये कहता है कि ये किताब बाइबल मुकद्दस उसके बारे में है। तो आइए उन हवालों को देखते हैं जिनमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ये किताब उसके बारे में है। पहला हवाला है मत्ती 5 बाब उसकी 17 आयत। उसके बाद दूसरा हवाला है लूका 24 बाब उसकी 27 आयत। फिर तीसरा हवाला है लूका 24 बाब उसकी 44 आयत। फिर चौथा यूहन्ना 5 बाब उसकी 39 आयत। और पांचवा और आखिरी हवाला जिसमें खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि सारी किताब बाइबल मुकद्दस उसके बारे में है, वो है अब्रानियों 10 बाब उसकी 7 आयत। तो मेरे अजीज़ों, इन हवालों को आप देख सकते हैं और जब आप देखेंगे तो ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं। वो कह रहा है कि ये किताब या जितनी बातें भी पुराने अहदनामे में लिखी गईं, जितनी बातें भी नबियों ने लिखी, उसके बारे में जितनी नबूवतें हुई, जितने नविश्तों में चीज़ें उसके बारे में लिखी गईं, वो उसकी ज़ात में पूरी होती हैं। और ये हकीकत है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सारी चीज़ों की तकमील करता है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोर्स जो हमने डेवलप किया है इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद कुछ इस तरह से है कि हम इसके वसीला से बाइबल मुकद्दस जैसी बड़ी और कदरे मुश्किल किताब को आसानी के साथ समझ सकें। बाइबल मुकद्दस की किताबों की जो तकसीम है उसके बारे में हम मुनासिब तौर पर जान सकें और जब हम इस तकसीम को जान पाएंगे फिर ही हम मुश्किल बातों को, सारे वाक़यात को, सारे मुकामात को, सारी शख्सियात को समझ पाएंगे। और ये भी हमारा मकसद है और सबसे बढ़कर तो ये कि हम इसके मरकज़ी पैगाम को समझ सकें जो खुदावंद यीशु मसीह के बहाए हुए खून के वसीला से नजात है। तो इस कोर्स में हम शायद छोटी छोटी डिटेल्स ना देख सकें, हम वसी तनाजुर में सारे हालात को, वाक़यात को, सारी जो हिस्ट्री है उसको देखेंगे। और यही नहीं, हम मसीही अकायद को भी इसमें देखेंगे, जो बाइबली अकायद हैं उनको भी देखेंगे, वसी तनाजुर में हम देखेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी हों हम उनके बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे ज़रूर। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है और जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें हम सही जगहों पे रख पाएंगे तो फिर हम एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। इससे हमें आसानी होगी, पूरी बाइबल को समझने में बड़ी आसानी होगी क्योंकि जो होल पिक्चर व्यू है वो आपके सामने होगा। क्या कभी आपने पहाड़ के ऊपर जाके नीचे वादियों को, उसके इर्द गिर्द के इलाकों को, शहरों को देखा है?
یہ بڑا خوبصورت نظارہ ہو سکتا ہے اور اکثر ہوتا ہے، اور جب ہم پہاڑ پہ ہوتے ہیں، اونچے مقام پہ ہوتے ہیں، تو ہمیں دور دور تک بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہمیں وہ چیزیں جو ہموار زمین ہے اس پر رہتے ہوئے نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم پہاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو ہمیں دور دور تک بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا کورس ہے یہ بھی ایک طرح سے پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک ویو ہوگا کہ ہم بائبل مقدس کے مختلف تاریخی ادوار کو، بائبل مقدس کی مختلف جو شخصیات ہیں ان کو، مختلف واقعات کو ہم دیکھ سکیں، اور یہ بڑا ہی مددگار ثابت ہوگا۔ امریکہ کی ریاست کولوراڈو جو ہے وہ اس میں بہت سارے پہاڑ ہیں، بے شمار پہاڑ ہیں، اور بہت بڑے بڑے اس میں پہاڑ ہیں، اور ہر کوئی شخص سارے پہاڑوں کو تو سر نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، کوہ-پیمائی کے لیے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ سارے پہاڑوں کو ہر کوئی سر نہیں کر سکتا۔ تو ابھی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے 53 ایسی پہاڑیوں کی فہرست بنائی ہے جن کی اونچائی جو ہے وہ 14,000 فٹ یا اس سے تھوڑی زیادہ یا کم ہے۔ تو یہ جو 53 پہاڑیاں ہیں ان کو کہتے ہیں کولوراڈو 14ers۔ تو بہت سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جو بہت بڑے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے، وہ کولوراڈو 14ers پہ چڑھتے ہیں، کوہ-پیمائی کرتے ہیں، اور جب وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے ہیں اور وہاں سے ساری ارد گرد کی پہاڑیوں کا نظارہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ کولوراڈو کی ساری پہاڑیوں کو تو سر نہیں کر پاتے، لیکن وہ بہت سارے علاقے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بے شمار لوگ وہاں پہ اس طرح سے جاتے ہیں۔ ہمارا جو ویو ہے یہ بائبل مقدس کا، یہ بھی اس طرح سے ہی ہوگا، جیسے کہ ہم اس کے جو 14ers ہیں، اس کی جو خاص اہم جو چیزیں ہیں، اہم واقعات ہیں، اہم جو ہسٹری کی باتیں ہیں، ان کو سیکھیں گے۔ ان کی روشنی میں ہم دیگر بہت ساری چھوٹی چیزوں کو اور بڑی چیزوں کو بھی سمجھ پائیں گے، اور اس سے ہمیں یہ مدد ملے گی کہ جو بائبل کی بگ پکچر ہے، بڑی تصویر ہے، وہ اس پزل کے کون سے حصے کو ہم نے کہاں پہ لگانا ہے۔ جب تک وہ ہم پوری طور پر اس جگہ پہ نہیں لگائیں گے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہ چیز ہمیں بڑی مدد کرے گی ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے۔ تو میں ابھی یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ سیکھ کیا پائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ بہت گہرا مطالعہ نہیں کر پائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بائبل مقدس کی ساری تفصیلات کو نہیں جان پائیں گے۔ ہم صرف اہم بنیادی معلومات جو ہے ان کو حاصل کریں گے، تاکہ ان بنیادی چیزوں کی بنا پر ہم دیگر بہت ساری چیزوں کو جو بڑی ہیں، جو چھوٹی ہیں، ان کو سمجھ سکیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے میں آپ کی دلچسپی پیدا ہوگی، آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگے گی۔ بہت سارے لوگ اس کو شروع کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سا حصہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، آگے بکس چینج ہوتی ہیں، وہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، سٹوری چینج ہو جاتی ہے، تو ان کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم ان ساری چیزوں کو، اس سٹرکچر کو جانے بغیر، بڑی تصویر کو جانے بغیر، اس کے پزل کے سارے جو حصے ہیں، جو پیسز ہیں، کہاں کہاں پہ آنے ہیں، ان کو جانے بغیر پڑھتے ہیں، تو ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے ہماری آنکھوں پہ ایک پٹی ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہمارا جو دماغ ہے وہ لاجیکلی سوچتا ہے، وہ ان آئیڈیاز کو اپنے اندر رکھتا ہے جو سینس کرتے ہیں اس کے لیے، جو اس کے لیے بامعنی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے لیے کوئی چیز معنی نہیں دیتی، وہ کنفیوزنگ ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے 2 + 2 4 ہے، تو یہ ایک سمپل سی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ یہی ہے، اور یہ لاجک پوری دنیا میں ایک جیسا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے انسان جو ہیں وہ اسی ترتیب سے سوچتے ہیں کہ چیزیں سینس کرنی چاہیے، ان کی کوئی سینس بننی چاہیے۔ وہ ایسے ہی بیکار ہوں، بے معنی ہوں، تو وہ دماغ ان کو اپنے اندر نہیں رکھتا۔ تو جب آپ اس کتاب کو دیکھیں گے، آپ نے اگر ہسٹری کے بارے میں کچھ جاننا ہے، بائبل کی ہسٹری کے بارے میں جاننا ہے کچھ، تو آپ کون سی کتابوں میں جائیں گے؟ آپ لاجیکلی ان کتابوں میں جائیں گے جہاں پہ ہسٹری ہے، اور آپ ڈھونڈیں گے کیا بائبل میں کہیں پہ ہسٹری کی کتابیں ہیں؟ ہاں، اس میں ہسٹری ہے، اس میں شاعری ہے، اس میں نبوت ہے۔ تو اگر آپ نبوت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کون سی کتابوں میں جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ نبوتی کتابوں میں جائیں گے۔ اگر شاعرانہ بات ہے یا حکمتی ادب سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو آپ حکمتی ادب میں ان 5 کتابوں میں جائیں گے جو شاعرانہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے، اور جب آپ اس کے سارے حصوں کو جان پائیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بائبل کے کون سے حصے میں جانا ہے،
کون سے حصے سے آپ کو کون سی معلومات ملے گی. آپ نے اگر یوسف کے بارے میں جاننا ہے تو آپ پیدائش کی کتاب میں ہی جائیں گے, آپ کو اگلی کتابوں میں اس کے بارے میں ساری تفصیل نہیں ملیں گی. موسیٰ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو خروج کی کتاب میں جانا پڑے گا. اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بائبل کے کون سے حصے میں کون سی چیز ہے, تاکہ آپ ایگزیکٹ اس جگہ پہ جائیں اور وہاں سے اس چیز کو, اس معلومات کو حاصل کریں. تو ابھی میں آپ کو ایک شخص کی کہانی بتانا چاہتا ہوں. یہ حقیقی کہانی ہے اور یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے, اور یہ ہمیں ہماری جو ٹاپک ہے اس کو سیکھنے میں بھی مدد کرے گی. تو یہ کہانی ہے ایک شخص کی جس کا نام تھا چارلز اسٹائن میٹز. چارلز اسٹائن میٹز جو ہے وہ یورپ سے آیا. سمجھا جاتا ہے کہ یہ جرمن تھا. یہ شخص جو ہے یہ کبڑا تھا. اس کے قد جو تھا وہ تقریباً 4 فٹ تھا, تو ویسے ہی اب نارمل لگتا تھا. لیکن یہ شخص بہت بڑا جینیس تھا. یہ جو الیکٹریکل انجینئر تھا, اور یہ انجینئر ہی نہیں, یہ جینیس تھا, ایک سورما تھا. یہ امریکہ میں آیا اور اس نے تہلکہ مچا دیا. اس وقت ایڈیسن جو ہے وہ تجربات کر رہا تھا بجلی کے اوپر, اور یہ شخص جو ہے اس نے بھی اپنا کام شروع کیا, اور ایڈیسن نے بجلی کو اور ان ساری چیزوں کو متعارف کروایا. لیکن ایڈیسن کے کام کو آگے لے جانے میں جس شخص کا سب سے زیادہ کردار ہے وہ ہے چارلز اسٹائن میٹز. تو چارلز اسٹائن میٹز جب امریکہ آیا تو بہت بڑی بڑی کمپنیوں نے اس کے ساتھ کام کیا, اس کو پورا کنٹرول دے دیا. اس نے بہت سارے تجربات کیے. اس نے مصنوعی طریقے سے بجلی, جو جیسے آسمانی بجلی ہوتی ہے, اس کو بنانے کا تجربہ بھی کیا, اور اس تجربے کو دیکھنے کے لیے تھامس ایڈیسن اور دیگر بہت سارے لوگ آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن اور اس دور کے بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ اس کو مانتے تھے, اس کے دوست تھے, اس کے جاننے والے تھے. یہ شخص بہت بڑا جینیس تھا الیکٹریکل فیلڈ میں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہنری فورڈ کی قائم کردہ کمپنی جو فورڈ ہے امریکہ میں, بڑی مشہور ہے آج بھی, اس کا جو ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, اس کے پروجیکٹ میں کوئی مسئلہ آ گیا, اور اس کے سارے انجینئر چیک کر رہے ہیں, ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ڈھونڈ نہیں پائے فالٹ کو. تو کافی زیادہ چیک کرنے کے بعد اور ناکام ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کسی کی مدد لیں. تو ان کے ذہن میں یہ شخص آیا, چارلز اسٹائن میٹز. وہ کہتے ہیں جی یہ جینیس ہے, اس کو بلایا جائے. جب یہ شخص آیا وہاں پہ تو اس شخص نے ان ساری چیزوں کو دیکھا. وہ کہتے جی آپ کو جس جس چیز کی ضرورت ہے, جتنے لوگوں کی ضرورت ہے, ہم آپ کو دیتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے, مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے, مجھے بس ایک سی ڈی دے دیں اور میں چیک کر لیتا ہوں. تو پھر اس نے وہ ساری جو ان کی فیکٹری ہے اس کا معائنہ کیا, ہر ایک چیز کو دیکھا. سارا معائنہ کرنے کے بعد, ڈیفینیٹلی اس کو ٹائم لگا کافی, لیکن سارا معائنہ کرنے کے بعد اس نے ایک جگہ پہ رک کے اپنی جیب سے چاک نکالا اور چاک سے ایک نشان لگا دیا اس جگہ پہ, اور ان سے کہا کہ یہاں پہ فالٹ ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم ساری چیزیں یہاں سے تو دیکھتے آ رہے ہیں, ہمیں لگتا نہیں, لیکن چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں, آپ کہہ رہے ہیں تو چیک کرتے ہیں. انہوں نے اس حصے کو کھولا, اسی میں فالٹ تھا, اور انہوں نے جب اس کو صحیح کیا تو ان کا سارا سسٹم صحیح چلنا شروع ہو گیا. تو چارلز اسٹائن میٹز جو ہے اس نے اگلے دن فورڈ کمپنی کو بل بھیجا, اور بل بھیجا اس نے $10,000 کا اس دور میں. یہ بات ہے 1917 سے لے کے 1921 کے دوران کی. تو ایک صدی پہلے تقریباً اس نے $10,000 کا بل بھیجا. ابھی فورڈ کمپنی والے جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ اتنا زیادہ بل کس چیز کا بھیجا ہے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ سر ذرا آئٹمائز کر دیں, اس کو مختلف طرح سے آپ لکھ کے بتائیں کہ کون سی سروس کے کتنے چارجز آپ لے رہے ہیں. تو چارلز اسٹائن میٹز نے اس کو صرف 2 لائنوں میں آئٹمائز کیا. اس کی انوائس جو تھی اس میں 2 لائنیں لکھی تھیں. اس نے پہلی لائن میں لکھا تھا کہ چاک کا نشان لگانے کے چارجز $1, اور دوسری لائن میں اس نے لکھا کہ بالکل درست جگہ پر نشان لگانے کے $9,999. تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ چارلز اسٹائن میٹز جیسا جو جینیس بندہ تھا, جس کو اپنے فیلڈ میں اتنی مہارت تھی, وہ بالکل ایگزیکٹ جگہ پہ جا کے وہ فالٹ کو ڈھونڈتا تھا اور اس کو نکالنے میں کامیاب ہوا. تو فورڈ کمپنی نے ڈیفینیٹلی اس کو وہ پے کیے. اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کتاب کو, اس کے ڈھانچے کو, اس کے واقعات کو, اس میں ساری معلومات کو بہتر طور پر سیکھ لیں گے تو ہم بھی بالکل ایگزیکٹ جگہ پہ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی معلومات کہاں پہ ہے اور کون سے حصے میں کون سی معلومات ہے. یہ ساری باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں. تو
تو میرے عزیزو یہ تو تھی ہماری آج کی جو انٹروڈکٹری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں. ہمیں ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں رکھیے، ہماری اس کاوش کو بھی اپنی دعاؤں میں رکھیے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے ٹیچنگ کا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ.